बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल के वीलॉग में मैंने 4 अनासर की निशानदेही की थी और साथ अर्ज़ किया था कि जब ऐसे अज़ाई तरकीबी पाकिस्तान के लिए बन जाएं या मौजूद हों तो फिर खाकम बदन, अल्लाह ना करे, मुमलिकत तबाही के गड्ढे में गिर के रहेगी और उसको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल से पहले एक दुआ कर ली जाए और वो दुआ ये है कि अल्लाह मियाँ हर सूरत में जो लोग काजी फ़ायद ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए मुसर हैं, कमर बस्ता हैं, अल्लाह ताला उनकी हिम्मत और बढ़ाए, उनका हौसला और बढ़े और वो बिल्कुल उनके अंदर एक मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल यकीन के साथ वो इसको लेके आगे चलें। दूसरा, पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल जो है जिसके इतना मिजाहिया कि मेरा ख्याल है कि कोई बुरे तरीन दिनों में भी इस तरीके से मीडिया बिल नहीं बनाया गया, लेकिन उसके अंदर देखेंगे उसी तरीके से बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि यकीन मुहकम के साथ जो है फवाद चौधरी साहब बाजार लीड कर रहे हैं, लेकिन पीछे से मैंने पहले भी कहा है कि जो नक्शे पा हैं वो लोगों की तरफ जाते हैं जिन्होंने इस हुकूमत को इंस्टॉल किया है, वगैरह ये तो सारे वज़ीर आज़म से लेके फवाद चौधरी तक सारे कठपुतली हैं और ख़ुसूसन 3 लोग जो थे जिनको मैं समझता हूँ कि तकरीबन इनमें से कमो पेश जराइम पेशा ही समझ लें इन मामलात में। फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब और तीसरे आज़म स्वाति, तो ये सारे के सारे जो हैं एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं किसी न किसी लिहाज से और खुसूसन इस तरह के मामलात में। तो इनके हाथ में जो पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल बन रहा है, फिर अल्लाह मियाँ से गड़गड़ा के दुआ है कि ये इसके ऊपर डटे रहें और इसको मंतकी अंजाम पे पहुँचाएँ। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका इन्होंने कानून साजी करनी है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, तो ये भी कर डालें, क्योंकि ये जब होगा तो फसाद जो है उसकी जो बीज होगा, जो बोया जाएगा, उससे बहुत ही तनावर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जो है सायादार दरख्त निकलेगा इस फसाद का, जिसके अंदर जो है लोग आराम से बैठ सकेंगे और ये अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा। और चौथी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील गई है, मैं कहता हूँ कि इससे भी हट के 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को मोटर लेगा क्या सूरत बनती है, उसके बारे में तो आने वाले दिन चंद बताएंगे, लेकिन इससे हट के इनको कोई और तरीके भी ईजाद करने चाहिए। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर ये डटेंगे तो बर्बादी जो है कम से कम इन लोगों की बर्बादी जो है वो ना से यकीनी हो जाएगी बल्कि बहुत ही करीब तरीन होगी, बिल्कुल एवें जो 2-4 कदम के फासले पर नजर आएगी। हाँ, बदकिस्मती इसके साथ ये है और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है उसको कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये 1971 में हम देख चुके हैं इस तरह के लोगों की हटदर्मी और इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए और लोगों के लिए डिसरिगार्ड, इदारों के लिए डिसरिगार्ड वो देख चुके हैं। खैर, ये तो एक जिसको कहना है तफरीह तबाह के लिए था ऑन ए लाइटर नोट, बाकी बात बहुत संजीदा सी। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का खिताब था और बहरहाल ये वही आरिफ अलवी साहब हैं, इनके बारे में क्या कहूँ, मैं इनको ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा समझता था, लेकिन बहुत मायूसी है ख़ुसूसन धरने के दिनों में जब अल्ताफ़ हुसैन के साथ इनकी बातचीत हुई और इमरान खान साहब ने बताया कि भाई से बात हो गई है और भाई तैयार हैं और भाई हमारे साथ ये कर देंगे, भाई फलां कर देंगे और भाई क्या क्या करेंगे। इन लोगों की जो मोरालिटी है, इन लोगों की जिसको कहना चाहिए कि वो कोई गंदगी से भी ये जो है 5 रुपए का नोट उठाने वाली जहनीत रखने वाले लोग नजर आए। मुझे मैं तो हैरान रह गया कि नवाज शरीफ के हुक्म को हटाने के लिए 2014 में ये किस इंतहा तक गए थे और क्या क्या करने को तैयार थे। तो चुनांचे आज उनका तकरीर थी, तो उनमें से जो इसमें भी एक मिजाहिया पार्ट कि तकरीर में
جناب صدر مملکت، تو اس بات پہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحافی جو ہیں وہ گیلری میں موجود نہیں ہے، ان کو باہر جو ہے اسمبلی میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے احتجاج کیوں کر رکھا ہے، وہاں پہ دھرنا کیوں دے رکھا ہے پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر۔ تو انہوں نے پریس گاڑی کی طرف دیکھ کے صحافی کا شکریہ ادا کیا، تو خالی پریس گاڑی کو دیکھ کے تو یوں بڑے اچنبے کے ساتھ یہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھے۔ تو یہ ان کی ایک لطیفے والی حصہ تھا تقریر کے اندر۔ اور اس کے آگے جو ہے رمیز راجہ صاحب جو ہیں آج کرکٹ بورڈ کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ جب جو الیکشن کمشنر تھے ان کا نام تھا جسٹس عظمت سعید، براڈ شیٹ صورت والے، بلیک لا ڈکشنری کی صورت والے، جو شوکت خانم کے بورڈ پہ بھی ہیں۔ کیسا نابغہ روزگار سلیکٹ کیا۔ پھر بے شرمی کیا کیا جائے، عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ وزیر اعظم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بناتے ہیں، چنانچہ انہوں نے، یہ دوسرا چیئرمین ہے جو دست مبارک سے وہ اس کو بنا رہے ہیں، اور مجال ہے کہ کوئی شرمسار ہو، مجال ہے کوئی کان پہ جوں نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رمیز راجہ صاحب جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تو بڑی مجھے ایک اچھی بات لگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں عمران خان صاحب کے لیے۔ ورلڈ کپ کے 2 کھلاڑی یہاں بیٹھے 92 کے، ہم آج تک اس کے فین کلب والے ذہن سے باہر نہیں نکل سکے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ خوشامد ہر بندہ جو ہے اس میں نہ صرف یکتا بلکہ اس کو ایک آرٹ کا درجہ مل چکا ہے۔ اگر اس پہ ٹرافی دی جائے تو مشکل لگتا ہے کہ کس بندے کو دی جائے ٹرافی۔ صدر مملکت کو دی جائے جو ایک انتہائی خوش آمدانہ طریقے سے وزیر اعظم کے سامنے لے جا کے تقریر خطاب فرما رہے تھے، یا رمیز راجہ کو دی جائے، یا اس قبیل کے سارے لوگوں کو دی جائے۔ رمیز راجہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئے، میں اس میں تھوڑی سی بات اور ایڈ کرتا جاؤں۔ رمیز راجہ 57 ٹیسٹ کھیلنے والے واحد کرکٹر ہیں جو صرف 2 سینچریز بنا سکے۔ 57 ٹیسٹ میچز، 2 سینچری، پوری دنیا کے اندر جتنوں نے 57 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں ان کا ریکارڈ نکالے، اس سے نالائق کرکٹر نہیں ملا۔ اور سفارشیں آئے تھے جتنا سا لاس کرتے رہے، اس سے بھی ہٹ جائیں۔ کرکٹ کی ABC نہیں جاتی، کمنٹری اتنا تھرڈ کلاس کمنٹیٹر شاید ہی کوئی ہو، اور جو کوئی بیچارہ کو اچھا گورا کمنٹیٹر بات کر رہا ہوتا ہے یہ اسی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، ڈکشن بھی وہی استعمال کرتے ہیں، لفظ بھی وہی سے چن کے استعمال کرتے ہیں، مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ان کے بارے میں انتہائی توہین آمیز خیال تھا۔ وہ ان کو اس کے بارے میں بڑا ڈیروگیٹری، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو 3-4 کرکٹر جن کو انتہائی گھٹیا ترین سمجھتے تو میرا رمیز راجہ تھا۔ اچھا، رمیز راجہ صاحب نے کسر نہیں کی۔ جب ورلڈ کپ سے واپس آئے 92 سے، تو عمران خان صاحب نے شوکت خانم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے شروع کر دیا، کیونکہ ان کو اس سے بڑی بوسٹ ملی، اور فنڈ ہسپتال کے لیے فنڈ چاہیے تھا۔ اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ کرکٹرز کے لیے جو انعامات کرامات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شوکت خانم کی طرف، کرکٹرز کا یہ خیال تھا کہ وہاں چلے گئے۔ چنانچہ یہ شخص جو ہے بلایا کہ ہمارا سارا کے سارا مال ختم ہو گیا ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید ایک گھر بن جائے۔ اس سے ہٹ کے اس کا اپنا بھی عمران خان صاحب کے بارے میں خیال، بلکہ ان کے بھائی حسن راجہ تھے، مجھے نام ان کا بھول رہا ہے، وہ بڑے ویسے اچھے کرکٹر تھے، ان سے بہت بہتر تھے، اپنے بھائی سے ایک آل راؤنڈر تھے۔ تو ان کا جو ہے ان سے بھی کوئی عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا بڑا کم ہوتا ہے کہ ان کرکٹرز کو انتہائی دل جمعی سے، جن سے ان کو نفرت کہہ لیں یا بیزاری کریں یا وازاری کہہ لیں، وہ ان کے بارے میں تھی۔ مجھے صرف یہاں پہ یہ ایڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال کی حکومت بھی آپ نے دیکھ لی، اس سے پہلے آپ نے کرکٹ کے اندر بھی دیکھ لیا، جن بندوں کو عمران خان صاحب تعظیم توقیر سے لائے ہیں، مصباح کا بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے بے شمار مثالیں ہیں، یونس خان بے شمار ہیں، ان کو انتہائی ذلت رسوائی کے ساتھ کمر کے پیچھے ٹانگ مار کے نکالتے ہیں، تاریخ سامنے ہے۔ پھر یہ نالائق آدمی اس نے کہا جی میں 6 مہینے کرکٹ ٹھیک کر دوں گا۔ 3 مہینے اس لیے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کے 3 مہینوں کا حشر وہ دیکھ چکے تھے، 6 مہینے بھی انہیں کیا کرنی ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ بات میری نوٹ کر لیں میرے ناظرین کہ ذلیل و خوار ہو کے، رسوا ہو کے اس کی کرکٹ سے رخصتی ہوگی، اس میں 2 رائے نہیں ہیں۔
یہ عمران خان صاحب کی لیگیسی ہے، اور عمران خان صاحب کا مزاج ہے کہ وہ تو محسنوں کو کہتا محسن کش ہے، یہ کس بات کی مولی ہے رمیز راجہ. تو چنانچہ وہ دن انتظار کریں. ابھی مصباح تو پھر عزت سے چلا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ بات طے شدہ سمجھے، اس میں دو رائے نہیں ہے. ذلت، خواری، رسوائی اس بیچارے بندے کا مقدر بن چکی ہے اور یہ لے کے رہے گا. لیکن الیکشن کمشنر کو آپ نہ بھولیں، جسٹس عظمت سعید. جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، انشاءاللہ اس سے مزید ان کو عزتیں ملنی ہیں، کیونکہ یہ جھکنے والوں کے لیے اور اس طرح کے معاملات طے کرنے والوں کے لیے عزتیں بہت پڑی ہیں. اور آخر میں کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن، میں اس پہ ایک دو دن سے جان بوجھ کے بات نہیں کی کہ میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، حالانکہ اس کو میڈیا کے اندر بڑی ہائپ تھی، سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو اہمیت دی. دو تین باتیں کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کے بارے میں سن لیں کہ یہ الیکشن زیادہ تر جو ہے شہری علاقوں میں ہیں، اور خصوصاً لاہور، راولپنڈی، کراچی، سیالکوٹ، ملتان، یہ پشاور ہارڈ کور شہری علاقے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی ووٹ ملنے ہیں، جو ان کو ہمیشہ ملتے ہیں اور ملنے چاہیے کہ ان کی ایکسپورٹ موجود ہے، تو اس کی اکثریت اس قسم کے حلقوں میں ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ چھوٹی چھوٹی کچی آبادی بھی ہوں گی، دیہاتیں بھی ہوں گی، لیکن ایک ذہنیت ہے کہ کینٹ کے ساتھ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کینٹ کے اندر ورکرز ہیں، خاص قسم مزاج بنتا ہے. یہاں سے عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے تھی. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر عمران خان صاحب اور فیصل آباد میں دو شہر تھے پنجاب میں جو انہیں سویپ کیے. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن نے حیران کن حد تک عمران خان صاحب کو شیشہ دکھا دیا کہ راولپنڈی کے اندر، جو کہ سب سے بڑی کنٹونمنٹ ہے اور ابھی بھی اس کی وہاں سپورٹ موجود ہونی چاہیے، وہاں پہ کلین سویپ ہو گئے، ذلت عامر شکست سے دوچار ہوئے. لاہور کے اندر تو خیر ایز ایکسپیکٹڈ، پھر بھی میرا خیال تھا کہ یہ مقابلہ سخت کریں گے. جو وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں عمران کی سپورٹ، کیوں یہ الیکشن ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے پورا پاکستان کا دیہات پورا اکراس دا بورڈ سارا لگا. یہ بڑے لمیٹڈ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کرنا، اس کو سارا کرنا بڑا آرام سے ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، راولپنڈی، چار مین شہر عمران خان صاحب کو منہ کی کھانی پڑی. گجرانوالہ کے اندر ضرور ہے ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، لیکن عملاً جو ہے جو وہاں ماحول ہے کہ بڑی کنٹونمنٹ میں جس طریقے سے وہاں سپورٹ ہے. اور اس کے بعد رہ گیا کراچی، جہاں پہ ان کو 10 کے 11 سیٹ میں 14 سیٹس ملی ہیں، اور جو ملی ہیں سندھ میں سے صرف کراچی میں ملی ہے، یعنی کہ اندرون سندھ میں صفر ہے، ہونا بھی صحیح چاہیے تھا. اچھا 14 سیٹ ہے، میں اس میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ بات ٹیکنیکل ہے. کراچی کے اندر عمران خان صاحب کو فار دا رانگ ریزن ملی ہیں. فار دا رانگ ریزن کیوں ملی ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے لوگ جو تھے اک چکے تھے. الٹرنیٹ جو ہے کسی جماعت نے پیش نہیں کیا، نہ تو 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ نون لیگ کو سر کی پڑی رہی اور پنجاب کے اندر ہی انہیں سوچا کہ اس کو آخری قلعے کے طور پہ یہاں ٹف ٹائم دیا جائے، اور انہوں نے یہاں محنت کی. لیکن اس کے بعد بھی یہ نون لیگ کو کی انتہائی کوتاہی سمجھیں، ووٹس ملیں یا ملیں، کہ آج تک انہوں نے کراچی، کے پی اور اندرون سندھ انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. اتنا ان کا ووٹر وہاں موجود ہے، لیکن ان کو اس طرف لگتا ہے کہ یہ ان کا ایشو نہیں ہے. ابھی بھی وہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو صوبائی سیاست تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات میاں نواز شریف صاحب تک پہنچ سکے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وی لاء کی پہنچ بڑی لمیٹڈ ہے، تو خدا کے واسطے نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، یا ان کے لیے ایک سوچنے کے لیے کم از کم ان کو کوئی تو، کہ اللہ نے ان کو پاکستان کے اندر وہ رتبہ دیا ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کیوں محدود کیا ہوا ہے. میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں، پریشرز کو مانتا ہوں، لیکن کیا حق تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو گھر بیٹھنے کے بجائے، کیونکہ اب الیکشن ایئر شروع ہو گیا ہے، آج جو جلسہ پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ الیکشن میں کام آئے گا، جہاں بھی کر رہے ہیں. تو مسلم نون کا چونکہ ورکر سپورٹر جو ہے
وہ مریم نواز کی آمد پہ زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے, زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے, زیادہ ولولہ ہوتا ہے اور نکلتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پنجاب کی فکر نہ کرے. پنجاب کے اندر حالات جو ہے آخری بھی 3-4 مہینے کے کام آ جائیں گے. لیکن یہ موقع ہے کہ کراچی میں جو ویکیوم ہے, اب بھی میں سمجھتا ہوں خدا گواہ کہ الٹرنیٹ مسلم لیگ نون وہاں کیمپین کرے کراچی میں. میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی وہ پذیرائی ملے. میں یہ نہیں کہتا پوری تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا, لیکن کم از میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف سے زیادہ ان کے پاس لوگوں کی فالوئنگ بن سکتی ہے اور زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں. اسی طرح کے پی کے اندر ہے. مطلب کے پی میں شہرہ نے آپ کو سیٹ دی, آپ نے اس کے بعد جا کے وہاں جلسے نہیں کیے, شکریہ ادا کرنے نہیں گئے. آپ وہاں پہ اسی کو ایک ریفرنس پوائنٹ بنا کے باقی جگہ جائیں. کے پی کے اندر کم از کم ہزارہ ڈویژن جو ہے وہاں پہ تو مسلم لیگ کا بڑا زور ہے, ان کو تو پوچھتے نہیں, وہاں جا کے مقابلہ کریں. وہاں جب وہاں سے شروع ہوا اسے کرب و جوار کے لوگوں میں جائیں. پھر آپ کو بہترین لیڈر ملا ہوا ہے امیر مقام وہاں پہ, اس کے اندر جان ہے, اس کے اندر جوش ہے, اس کو لے کے پورے آپ کے پی میں گھومیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کو جو 14 سیٹس ملی ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ملی ہیں. کہ آپ بتائیں کہ اگر لوگ پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو وہاں نہیں دینا چاہتے تو پھر کس کو دیں؟ کون ہے جو کہ اس گیند کو نیٹ کرنے کے لیے جس کا باسکٹ موجود ہے؟ تحریک انصاف. کیونکہ آپ لوگوں نے تو اپنے نظام سوائے ایک مفتاح اسماعیل کی سیٹ یا شہباز شریف صاحب جنہوں نے الیکشن لڑا تھا وہی سیٹ, اس کے علاوہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے جس کو کہنا چاہیے کہ نٹ سیل مختصراً یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن نے بہت ہی اچھے ریزلٹس دیے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ 65% لوگ جو ہیں اس علاقے میں جہاں پہ میکسیمم فالوئنگ ہو سکتی تھی تحریک انصاف کی, ان کے ووٹس تحریک انصاف کے خلاف گئے ہیں. اور یہ بات صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے, ان میں سے ووٹ بورڈ میں لوگ بھی شامل ہیں جو بحالت مجبوری جہاں پیپلز پارٹی اور ایم کے مقابلے میں بھی تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج ملا ہے. بہت سی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کی آپشن موجود نہیں تھی, اور تھوڑی بہت ہوتی تو شاید یہ بھی فرق پڑتا. لیکن عملاً یہ بات طے ہے کہ پورے الیکشن کے رزلٹ, خصوصاً راول پنڈی کا رزلٹ جو ہے, اس کے لیے تو آپ کو جتنا جشن منانا چاہے منائیں. کہ فوجیوں کا شہر اور ہر طریقے سے تحریک انصاف نے وہاں پہ بڑے جھنڈے گاڑے تھے. اب تو چودھری نثار صاحب کی بھی وہاں لگتا یہ ہے کہ شاید توجہ تحریک انصاف کی طرف ہو, غالب امکان ہے. وہاں پہ نون لیگ کا رزلٹ انتہائی حوصلہ افزا ہے. اگر یہ رزلٹ نہ نکلتے تو شاید میں اس کو امپورٹنس ہی نہ دیتا کہ اگر نون لیگ ہار بھی جاتی تو میرے لیے کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. لیکن نون لیگ کا ان شہروں میں جیتنا جو ہے میرے لیے انتہائی حوصلہ افزائی کی بات ہے, انتہائی خوشی کی بات ہے. لیکن نون لیگ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا نظام آگے چلانے کے لیے خصوصاً کراچی اور سندھ اور کے پی میں کچھ نہ کچھ بنتی کرنی ہے. یہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہلے اس کے اوپر بھی سوچ و بچار کریں. جہاں پہ ایک دفعہ ایک جگہ انہیں فرنٹ اور پہ مقابلہ کر رہے ہیں, اس جگہ پہ کے فرنٹ کو بھی وہ اس طرح کھلا نہ چھوڑیں. وما علینا الا البلاغ.